काम मा हम्दिही अब्दउ फ़ी कलाम सुम्मा सलातु वस्सलामु सरमदा अला नबिय्यिन क़द ताना बिल हुदा व अला आलिहि व सहबिहिल किराम अला ममर्रिद दहरि वल आवाम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊना वल मौता यबअसुहुमुल्लाह सुम्मा इलैहि युरजऊन व क़ालू लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही क़ुल इन्नल्लाह क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िला आयतन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ व तयसीर से 7वें पारे के निस्फ़ तक मुताला मुकम्मल हो गया था। सूरतुल अनाम का मुताला जारी है और आयत नंबर 36 से आज हम मुताले का आगाज़ करेंगे। इरशाद बारी ताला है, इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊन, बिलाशुबा कबूल तो वो लोग करते हैं जो सुनते हैं, यानी वो जो जिंदा हों मगर जिंदों की तरह सुनते ना हों, जो कान में आवाज़ पड़ती है उस पर गौर न करते हों तो उनको दावत हक़ फ़ायदा नहीं देती। आपके सामने जो मुशरिकीन मौजूद हैं वो सुनते हैं बात को इन ज़ाहिरी कानों से मगर दिल के कानों से नहीं सुनते, चुनाचे इनको ये चीज़ फ़ायदा नहीं देती। इन्नमा यस्तजीबु, बेशक कबूल तो वो लोग करते हैं यानी दावत हक़ को, अल्लज़ीना यस्मऊन, जो सुनते हों दिल के कानों से, वल मौता, और मिसाल मुर्दे की, यबअसुहुमुल्लाह, उनका तो ठिकाना यह है कि रोज़ क़यामत अल्लाह उनको उठाएगा। मुराद यह है कि बाज़ ऐसे अफराद हैं जो देखने में तो ज़िंदा हैं मगर दुनिया में वो ज़िंदा नहीं हैं, उनके दिल मर चुके हैं, नसीहत के कानों से बात नहीं सुनते, तो उनकी मिसाल मुर्दा की तरह है। अल्लाह इन्हें रोज़ क़यामत ही उठाएगा। सुम्मा इलैहि युरजऊन, उसी की तरफ वो सब लौटाए जाएंगे। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लौला नुज़्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बिही, क्यों नहीं उतारी गई इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई निशानी इनके रब की तरफ से, यानी हिस्सी मुअज्ज़ा जिसका वो मुतालबा करते थे, कोई बड़ी निशानी जैसे पहाड़ से ऊँटनी का बरामद होना और इस तरह की चीज़। कुल कह दीजिए, इन्नल्लाह क़ादिरुन, बेशक अल्लाह क़ादिर है, अला युनज़्ज़िला आयतन, इस बात पर कि कोई बड़ी हिस्सी निशानी नाजिल कर दे, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून, मगर इनकी अक्सरियत जानती नहीं है, यानी उसके अंजाम से वाकिफ़ नहीं है। जब निशानी नाजिल कर दी जाती है फिर ईमान न लाने वालों पर अजाब आता है, तो मौखर करना उस निशानी का या इनके मुतालबे पर न देना, ये भी अल्लाह की रहमत का मज़हर है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि, और नहीं है चलने वाला कोई ज़मीन पर, वला ताइरिन, और न कोई परिंदा, यतीरु बिजनाहिही, जो उड़ता हो अपने दो परों से, इल्ला उममुन अमसालुकुम, मगर ये कि उनकी भी उम्मतें हैं, यानी जमातें हैं, गिरोह हैं, जैसे तुम इंसानों की जमातें हैं। यानी अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को गिरोहों की सूरत में पैदा किया है। एक मुराद तो उनकी जिन्स है, उनकी नौ है जिसमें वो होकर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी है कि आप देखेंगे कि बाज़ जानवर वो रेवड़ की सूरत में चलते हैं, बाज़ परिंदे हैं वो गोल की सूरत में उड़ा करते हैं। ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निशानियों में से है। मा फ़र्रतना फ़िल किताबि मिन शै, और हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि उसे न लिखा हो किताब में। किताब से मुराद लौह महफूज है जिसमें अल्लाह की तमाम मखलूक का सारा डेटा मौजूद है, सारी मालूमात वहाँ मौजूद है। सुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून, फिर ये सब अपने रब के हुजूर इकट्ठे किए जाएंगे। वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, सुम्मुम व बुकमुन, वो बहरे हैं गूंगे हैं, फ़िज़ुलुमात, अंधेरों में। फ़िज़ुलुमात इसका हाल है, यानी बहरे और गूंगे होकर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं अपनी गुमराहियों में। अगर ये कानों से काम लेते और इसी तरह से आंखों से देखते हकीकत को, कानों से सुनते नसीहत को, तो ये ज़ुलुमात में न रहते, यानी अंधेरों से निकल आते तौहीद की रोशनी में। मन यशाइल्लाहु युज़लिलहु, और जिसे अल्लाह चाहता है गुमराह करता है, व मन यशा यजअलहु अला सिरातिन मुस्तकीम, और जिसको अल्लाह चाहता है सिरात मुस्तकीम पर डाल देता है। कुल कह दीजिए, अराइतकुम, मुझे ज़रा ये तो बतलाओ, इन अताकुम अज़ाबुल्लाही, अगर आ जाए तुम पर अल्लाह का अजाब, औ अततकुमुस्साअह, या तुम पर क़यामत का वक्त आ जाए, यानी यकबारगी आ जाए, अचानक आ जाए, अग़ैरल्लाहि तदून, तो किसी और को पुकारोगे अल्लाह को छोड़कर, इन कुंतुम सादिक़ीन, अगर तुम सच्चे हो। मुशरिकीन मक्का का ये तरीका था और तमाम ही बातिल परस्त लोगों का तरीका है कि वो चूँकि दिल से तो जानते हैं कि जिस तरीके पर हम हैं ये सही नहीं है, न उनके अंदर से उस गलत अकीदे की तायीद है और न उनके मुशाहदात हकीकत उसकी तायीद करते हैं। चुनाचे उनके दिल में एक खटक होती है कि हम जिस अकीदे और नज़रिए पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये गलत है।
ہوتا یہ ہے کہ جب کسی مشکل اور مصیبت میں پڑتے ہیں تو فوراً پھر ایک اللہ کو یاد کرتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں، یا یہ کہ توحید پر آ جاتے ہیں، تو کہا کہ روز قیامت تم کس کو پکارو گے ذرا غور کرو، بل ایاہ تدعون، بلکہ وہ صرف ایک اللہ ہی کو پکاریں گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہٹا دے گا اس تکلیف کو جس میں وہ ہٹا دیتی تھیں، جسمانی یا مالی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب قوم اس میں رجوع نہیں کرتی اور لوٹتی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی آسانی کو، فراوانی کو، کشادگی کو، سہولت کو، عیش و طرب کو ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ فرمایا ہم نے کھول دیے ان پر، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے۔ مکی قرآن حکیم کا خاصہ ہے کہ ایک مضمون کو بار بار بیان کیا جائے، الگ الگ اسالیب میں بیان کیا جائے تاکہ سننے والوں کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے۔ کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر نشانیاں بیان کرتے ہیں، یعنی توحید کی، یعنی ایمان کی۔ ثم ہم یصدفون، پھر ان کا حال یہ ہے کہ یہ اعراض کرتے ہیں، اللہ کتنا کچھ انہیں سمجھانا چاہتے ہیں اور یہ کس کس طرح سے اعراض کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ارائیتکم، ذرا مجھے بتلاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تم پر اللہ کا عذاب بغتتن او جہرتن، یک بارگی آ جائے، اعلانی آ جائے، یعنی ایک ساتھ آ جائے اور تمہیں مہلت بھی نہ ملے، سو رہے ہوں اور پکڑ لیے جائیں اور زمین پر چلت پھرت کر رہے ہوں، اسی موقع پر زمین ڈول جائے تو کیا ہوگا؟ حل یہلکو الا القوم الظالمون، پھر نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر ظالم لوگ۔ پھر کون ہلاک کیا جائے گا؟ وہی لوگ جو ظالم لوگ ہیں۔ اس لیے یہ جواب دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ مشرکین مکہ کو جب توحید کی دعوت دی جاتی تو وہ کہتے کہ لے آئیے وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، بار بار آپ نے ذکر کیا، تو یا تو آسمان سے کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دیجئے، یا آسمان سے ہم پر جو ہے وہ پتھروں کی بارش برسا دیجیے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، یہ الفاظ تھے جو وہ بعض اوقات سرکشی کی وجہ سے کہتے تھے کہ اللہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر آسمان سے بارش برسا دیجیے پتھروں کی۔ تو اس موقع پر بتایا جا رہا ہے کہ تم کیا ہو گیا، تم کس چیز میں جلدی کر رہے ہو؟ عذاب جلدی چاہتے ہو؟ اور کیا یہ سمجھتے ہو کہ عذاب آئے گا تو سب مارے جائیں گے؟ نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ بچا لیے جائیں گے، جو ظالم ہیں وہ مارے جائیں گے۔ اور اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ جب بھی جس قوم پر ایسا عذاب آیا کہ انہیں تہس نہس کیا گیا تو اللہ نے پہلے ایمان والوں کو الگ کر لیا، بچا لیا، اور ظالموں پر اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا۔ فرمایا وما نرسل المرسلین، اور ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو الا مبشرین، مگر بشارت دینے والا بنا کر، ومنذرین، اور ڈر سنانے والا بنا کر، فمن آمنا، پھر جو ایمان لائے، وہ اصلح، اور اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب، پہنچے گا انہیں عذاب، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کی نافرمانیوں کے۔ قل کہہ دیجئے لا اقول لکم عندی، میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے قبضہ قدرت میں ہے، میرے پاس ہے خزائن اللہ، اللہ کے خزانے، ولا عالم الغیبہ، اور میں نہ غیب کا جاننے والا ہوں، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، ولا اقول لکم، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں انی ملک، کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، میری حقیقت تو یہ ہے کہ میں پیروی کرتا ہوں، الا ما یوحى الیہ، اس کی جو میری جانب وحی کیا جاتا ہے۔ بتایا کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ معجزہ دکھا دیجئے، فرشتے آپ کے آگے پیچھے گھومے کریں، اور یہ اور وہ، تو بتایا کہ، اور یہ کہتے تھے کہ بتائیے کہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا حال ہے، اور یعنی غیب کی خبریں ہمیں بتائیے، اور اسی طرح سے طرح طرح کے سوالات آگے چل کر ہم اور صورتوں میں پڑھیں گے۔ یہ سوال بھی کرتے تھے کہ مکہ کی یہ سرزمین تنگ ہو رہی ہے تو یہاں پہاڑ ہیں جگہ جگہ، آپ ان پہاڑوں کو دور کر کر میدانی علاقہ ہمارے لیے کشادہ کر دیجئے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آسمان سے کوئی صحیفہ اتر جائے؟ اس طرح کے سارے مطالبات پر ایک جواب دیا گیا کہ دیکھو تم جو مطالبے کر رہے ہو یہ خدائی اختیارات والے مطالبے ہیں، اور میں نے تو کبھی خدا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے پاس آسمان و زمین کے خزانے ہیں۔ تم کہتے ہو ان پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے، یہ تو خدائی قدرت ہے، میں نے تو اس کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے جو تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ تو جو مطالبہ ہو وہ دعوے کی موافقت میں ہوتا ہے تو منطقی اور معقول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کو، مخاطبین اول کو یہ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا مطالبہ مبنی بر عدل نہیں ہے، منطق کے مطابق نہیں ہے، تم مطالبے تو خدائی اختیارات والے کر رہے ہو اور میں نے دعویٰ کیا ہے رسول ہونے کا۔ قل کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى، کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا والبصیر، اور وہ جو کہ دیکھتا ہو؟ ایمان والا اور ایمان نہ رکھنے والا، ایمان کی روشنی میں دیکھنے والا اور وہ جو کہ ایمان کی روشنی سے محروم ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ افلا تتفکرون، تو تم غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وانذر به الذین یخافون،
اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈر سنائیے اس قرآن حکیم کے ذریعے سے، وانذر بھی، اس قرآن حکیم کے ذریعے سے، اس میں انذار کا سامان بھی ہے، تبشیر کا سامان بھی ہے، وانذر بھی، اس قرآن حکیم کے ذریعے سے آپ ڈر سنائیے الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرنا چاہتے ہیں، یعنی جو نصیحت قبول کرنے کے لیے پہلے سے آمادہ ہیں، یحشروا کہ وہ جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کے حضور، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع کہ کوئی نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر دوست اور نہ سفارشی، لعلہم یتقون ہو سکتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کر لیں، ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ہرگز اپنے آپ سے دور نہ کیجیے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی صبح و شام کے اوقات میں، یریدون وجہہ اور اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں۔ صادق الایمان صحابہ اکرام کا بس مکہ کے دور میں، دور قیام مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول ایمان لانے والے لوگ، جہاں اس میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اسی طرح سے اس میں حضرت صہیب بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں، حضرت عمار بھی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اکثر عربوں میں سے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے اور وہاں غلاموں کے سٹیٹس میں ایسے رہتے تھے، مکے والے ان کو اپنے برابر نہیں سمجھتے تھے اور غلاموں کے طور پر جانتے تھے ان کو، تو یہ لوگ ایمان لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے۔ ایک واقعہ بھی پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے وہ صادق الایمان صحابہ جو غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہ آپ کے ساتھ موجود تھے، اور دو متکبر قسم کے سرداران قریش کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں تو آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹائیے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو ایمان لانے والوں کو نہیں جھڑک سکتا۔ تو کہا کہ اچھا چلیے ایسا کیجئے کہ کچھ وقت متعین کر دیجئے جب یہ لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھیں، ہم آ کے آپ سے بات کر سکیں تو ہم آپ کی دعوت پر غور کریں گے، ہو سکتا ہے قبول کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ رائے دی کہ یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے کہ ایک وقت متعین کر دیا جائے کہ اس موقع پر یہ حضرات ساتھ نہ ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سرداران قریش ایمان قبول کر لیں۔ یہ ایک اجتہادی رائے تھی، ایک موقف تھا کہ ہو سکتا ہے یہ ایمان کا ذریعہ بن جائے، اور دائی ظاہر سی بات ہے کہ ایسے مواقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ جہاں وہ ایسے لوگوں کو دعوت دے سکے جن کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے اور خود ان کے لیے بھی مفید ہو جائے۔ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ صحیح ہے، سفر کو قبول کر لیا جائے گا، انہیں بتا دیا گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کی تحریر بھی لکھ کر دیں ہمیں آپ کہ فلاں وقت جو ہے اس وقت کوئی غلام اور اس طرح کے لوگ جو مزدور پیشہ ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہوں گے اور ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا کہ ایسی تحریر لکھ دیں۔ اس دوران جب یہ تحریر تیار کرنے میں حضرت علی مشغول تھے، یہ آیات نازل ہو گئیں اور منع کر دیا گیا کہ کفار مکہ کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ ان کو آپ یہ خاص موقع عطا کریں۔ اگر یہ ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ غیر مشروط طور پر، بغیر کسی ایسے پروٹوکول کا مطالبہ کیے ہوئے آئیں اور آ کر بات کو سن لیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان سے ہرگز الگ نہ ہوں، اور یہ جب آیا کریں تو آپ ان کو خوب اہتمام کے ساتھ سلام کیا کریں۔ آگے آیات آ رہی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ایسے مجمع سے گزرتے تو انہیں سلام کرنے میں پہل کرتے اور فرماتے تھے کہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کو سلام کرنے میں پہل کروں۔ فرمایا ما علیک من حسابہم، فرمایا ولا تطرد الذین، ہرگز دور نہ کریں ان لوگوں کو، یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی یعنی صبح و شام کی نمازیں قائم کرتے ہیں۔ اس وقت تک نمازیں بھی ساری فرض نہیں ہوئی تھی، تو صبح کی نماز اور شام کی نماز یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، دو وقت کی نمازیں فرض ہوئیں، اور دیگر اقوال بھی ہیں۔ یریدون وجہ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے کچھ نہیں ان کے حساب کتاب میں سے۔ ہم کی ضمیر یہاں پہ علامہ زمخشری کے قول کے مطابق کفار کی طرف جاتی ہے، یعنی جو مطالبہ کر رہے تھے اس بات کا کہ ہمارے لیے مجلس خاص آراستہ کی جائے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے کچھ ان کے ذمے، فتطردہم کہ آپ ان مشرکین مکہ کی خاطر ان ایمان والوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اجتہادی طور پر آپ نے ایک موقف اختیار کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی حفاظت فرمائی اس موقف کے عمل پر اور بتا دیا کہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں خلاف اولا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام سے کسی گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں وہ۔ اور لفظ ظلم یا اسی طرح کے دیگر الفاظ، کہیں لفظ جاہلین استعمال ہوا، کہیں ظلم کا لفظ استعمال ہوا، کہیں ضم کا لفظ استعمال ہوا، تو اہل السنہ والجماعہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ اس کا مطلب گناہ نہیں ہے،
وہی لفظ جب قوم کے لیے استعمال ہو تو دوسرے معنی دیتا ہے، نبی کے لیے استعمال ہو تو دوسرے معنی دیتا ہے. جیسے اس سے پہلے بھی ہم دیکھا ہے کہ لفظ امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شان ہے، اور قوم کے لیے استعمال کیا جائے تو بے پڑھا لکھا ہونا، جاہل ہونا اس کا ترجمہ کیا جائے گا. یہاں پر لفظ ظلم کا مراد کیا ہے کہ خلاف اولا، یعنی ناجائز کے دائرے کی بات نہیں ہے. جائز کے دائرے میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے جو کہ اولا ہے یعنی اعلیٰ درجے کی بات ہے، ایک ہے جو خلاف اولا ہے اس سے ادنا ہے. تو اگر کہیں آپ نے کوئی موقف ایسا اختیار کیا جو دائرہ اجتہادی میں سے تھا اور اس میں آپ نے خلاف اولا اختیار کر لیا تو اللہ نے اس کی بھی تصحیح فرما دی، اور اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی آ گیا. اور اس کو پھر امت کے لیے، یعنی چونکہ آپ کو اسوہ بنانا ہے آنے والوں کے لیے، تو آپ کو ہر اعتبار سے مکمل کر دیا گیا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، اور اسی طرح سے ہم فتنے میں ڈالتے ہیں بعضهم ببعض، ایک کو دوسرے کے ذریعے. یعنی ان صادق الایمان نادار صحابہ کو دیکھ کر جو مشرکین مکہ سردار ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، وہ فتنے پڑ گئے. لیقولوا، تاکہ وہ کہیں اہؤلاء، کیا یہی لوگ ہیں من اللہ علیہم من بیننا، کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہمارے مابین. یعنی مکے کی پوری اس بستی میں جہاں بڑے بڑے مالدار تھے، اور اسی طرح طائف پہ بڑے بڑے سردار تھے، تاجر تھے، اور باغوں کے مالک تھے، اور بڑی بڑی تجارتوں کے مالک تھے، کیا ان کے مابین یہی لوگ جو غلاموں کے طبقے سے، مزدوروں کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہی اللہ کو ملے تھے اپنے نبی کے ساتھی بنانے کے لیے؟ نعوذ باللہ، اس طرح کا اعتراض وہ کرتے تھے. تو بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ ان کو فتنے میں ڈال دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے جو مسلوب التوفیق ہیں، محروم کر دیے گئے، وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اب سوال کیا گیا کہ کیا اللہ زیادہ نہیں بہتر جانتا شکر گزاروں کو؟ یعنی اللہ جانتا ہے کس کو توفیق ایمان دینی ہے، اور اللہ کا معیار یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنی دولت ہے، اور کس کے پاس کتنی وجاہت ہے، کس کے پاس کتنی ثروت ہے، اقتدار کس کے پاس کتنا ہے. اللہ کے معیارات یہ نہیں ہیں. الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تم اللہ کے کاموں میں کیوں مداخلت کرتے ہو؟ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، اللہ خوب جانتا ہے شکر گزاروں کو. اور یہ ایک طرح سے اس نشانی کی بھی تکمیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انجیل میں لکھی ہوئی تھی. چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت انہوں نے ملک شام کا سفر کیا، اور وہاں جو قیصر تھا اس سے مکالمہ ہوا حضرت ابو سفیان کا. تو وہ بعد میں بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ ان سے جو کچھ سوالات کیے تھے، وہ کہتے ہیں میری خواہش، چونکہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت میری خواہش تھی کہ میں کسی طرح سے اس کو ثابت کر دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق نہیں ہے. مگر وہ ہر سوال کرتا جاتا اور میں مجبور ہو کر پھنستا چلا جاتا اس کی بات پہ، اور مجھے کہنا پڑتا جو حق بات ہے. اس لیے مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں نے کوئی بات ایسی کہہ دی کہ جو خلاف یعنی واقعہ ہے، تو قوم کے بقیہ افراد جو میرے وفد میں شامل ہیں وہ میرا انکار کر دیں گے اور میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا قیصر کی دربار میں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا ہے تو اس موقع پر اس نے قیصر نے بلایا کہ کوئی اگر ملک عرب کا آدمی یہاں موجود ہے تو اسے بلا لیا جائے. اس میں حضرت ابو سفیان بھی تھے اور دیگر تاجر حضرات گئے ہوئے تھے، اس وقت کفار تھے مگر اس وقت سفر پر تھے. ان کو بلا لیا، سوال ہوا. اس میں کئی سوالات تھے کہ بتاؤ کہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں، انہوں نے کہا توحید کی دعوت دیتے ہیں. اور اسی طرح سے پوچھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ غمگساروں کی مدد کرتے ہیں، یتیم و بیواؤں کی کفالت کرتے ہیں، اور سچ کی دعوت دے. اس طرح سے اور بہت سی باتیں تھیں جو کہہ دی اس نے وضاحت کے ساتھ. ساتھ ساتھ اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان کی پیروی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ تو کہا کہ اشراف ہیں، یعنی اس میں سعادت والے لوگ بھی ہیں جیسے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان اپنے اپنے قبیلوں کے چشم و چراغ ہیں اور بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ ہیں. یعنی اسلام سے پہلے بھی ان کا مرتبہ بڑا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا منصب دیا گیا کہ قوموں کے مابین یعنی قبیلوں کے مابین جھگڑا ہو جائے تو سفارت اور فیصلے کا کام آپ کیا کرتے تھے. تو کہا کہ اشراف بھی ہے. کہا اور ساتھ کون ہے؟ کہا کہ وہ جو قوم کے پسے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو اس پر قیصر نے کہا تھا کہ ہم اتباع الرسل، ایسے ہی لوگ اول ایمان لانے والے ہوتے ہیں رسولوں کی دعوت پر. تو اپنے طور پر تو یہ دکھانے کے لیے کہا گیا تھا کہ وہ کوئی کام کے لوگ نہیں ہیں، مگر وہ جو نشانی تھی وہ ثابت ہو گئی کہ ہم اتباع الرسل، ایسے ہی لوگ اول انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے متبع ہوا کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں، یعنی وہی حضرت صہیب ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت بلال ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ،
تو آپ ان سے کہا کیجئے کہ تم پر تو سلام ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لازم کر لیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کرنے کو، مہربانی کرنے کو، انہ من عمل منکم سوءا، بے شک تم میں سے جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے بجہالت، ناواقفیت کی وجہ سے یا مغلوب جذبات ہو کر۔ ایک مسئلہ اور تھا، وہ لوگ جو مشرکین تھے وہ اعتراض کرتے تھے صادق الایمان صحابہ پر اور کہتے تھے کہ یہ لوگ اب بڑے نیک بن گئے، پہلے تو انہوں نے یہ جرم کیا یہ جرم کیا، یعنی دور جاہلیت ما قبل اسلام کسی سے اگر کوئی جرم سرزد ہوا تھا تو اس کا حوالہ دیتے تھے، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ اسلام جو ہے اپنے سے پہلے کے سارے گناہوں کو اٹھا دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو اس سے پہلے کے گناہ ہے اسے اسلام اٹھا دیتا ہے، مگر وہ آر کرتے تھے اس پر جو ہے الزام دھرنے کے لیے، صحابہ کو متون کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کی برات کا اعلان فرمایا جو ایسے لوگ ہیں انہ من عمل منکم سوءا، جنہوں نے یعنی اسلام سے پہلے کوئی برائی کی تھی، بجہالت ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لی یعنی ایمان لے آئے، واصلح اور اپنے عمل کی اصلاح کر لی، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ ایسے ہی لوگوں کے لیے تو بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور آج بھی یہ بات اہل ایمان کے مابین بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، اگر کوئی شخص کبھی نادانی میں غلطی کوئی کر بیٹھا، مسلمانوں میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اور اگر وہ چھپی ہوئی ہے تو اس کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرنا چاہیے، اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں بہت بڑی وعید حدیث میں آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کو یعنی مسلمان کو کسی گناہ پر آر دلائی، من ایر اخاہ بذنب، ایسے گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا۔ اب ہمیں یہ تو توبہ تو دل کا وصف ہے نا، اب بھی کسی کو مبتلا دیکھیں کسی گناہ میں تو آر دلانا جائز نہیں، کیا پتہ اس نے توبہ کر لی ہو یا یہ کہ توبہ کی توفیق اسے ہو جائے، نصیحت کرنا اکیلے میں یہ الگ بات ہے، آر دلانا جائز نہیں ہے۔ فرمایا یہ شخص جو آر دلانے والا ہے نہیں مرے گا مگر اس گناہ میں مبتلا ہو کر۔ کتنی سخت بات ہے کہ جس گناہ پر دوسرے کو آر دلا رہا تھا اس میں خود سزا کے طور پر، آر دلانے کی سزا کے طور پر مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور ایک مطلب یہ بھی ہے یعنی یہ کہ آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے لیے ہدایت واضح ہو جائے، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ واضح ہو جائے راستہ مجرموں کا۔ بعض مجرم ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو حق کے پیرائے میں چھپا کر پیش کرتے ہیں، نصیحت کے پیرائے میں، خیر خواہی کے پیرائے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ قرآن حکیم ایک کام یہ بھی کرتا ہے کہ مجرموں کے طریقوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ حق والوں کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ حق والوں کا طریقہ کیا ہے، چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو جہاں تم مجرموں کا طریقہ دیکھو جو قرآن حکیم نے کھول کر بیان کیا تمہیں معلوم ہو جائے کہ طریقہ غلط ہے، چاہے کہنے والا وہ شخص جتنا ناصح بن رہا ہو، خیر خواہ بن رہا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دشمن کا پہچاننا بھی ضروری ہے، مجرمین کا پہچاننا بھی ضروری، ہر ایک طبقے کے لیے اس کی اپنی اپنی افادیت ہے۔ جو علماء ہیں، قضات ہیں، مفتیان ہیں، حاکم ہیں اور قاضی ہیں، اس طرح کے جتنے حضرات ہیں ان کے لیے بھی مجرموں کے طریقوں کا پہچاننا ضروری ہے تاکہ وہ ان کے خلاف صحیح صحیح فیصلہ کر سکیں، ان کو پہچان سکیں، مقدمات میں معرفت ہو سکے۔ یعنی اپنے زمانے میں جس طرح سے لوگ دو نمبریاں اور فراڈ کرتے ہیں، اگر قاضی اس سے واقف نہ ہو تو کیسے ان کے دو نمبریوں کو پکڑ سکے گا، تو ان کے طریقوں کا بھی جاننا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک تہذیب ہے اسلامی تہذیب، اس کے بالمقابل ایک تہذیب ہے جس کو مغربی تہذیب کہتے ہیں۔ اگر مغربی، اور یہ آج کے زمانے میں جب ہم زندہ ہیں، آج کی دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے وہ مشرق کے بعید میں بستا ہو تب بھی وہ مغرب کے اثرات سے محفوظ نہیں۔ اس دنیا میں بدقسمتی سے مغرب نے اپنا وہ سکہ چلایا ہے اور اس طرح سے متاثر کیا ہے افکار کو، تعلیم کو، ہر سطح پر، یعنی فرد سے لے کر اس کی اجتماعیت تک، اور گھر کی زندگی سے لے کر اس کی تعلیم کے نظام کو، اس کے عدالت کے نظام کو، اس کے مارکیٹ کے نظام کو، اس کے سیاست کے نظام کو، اس کے نظام اعتقاد کو، اس کے افکار فکر کو، فلسفے کو، ہر شے کو متاثر کیا۔ تو آج ان کے اثرات سے بچنے اور بچانے کے لیے ان مجرمین کا، جو اس زمانے کے مجرمین ہیں اہل مغرب، اور وہاں کے اس میں بھی دو طبقات نمایاں طور پر، کہ جو ان کے ہاں کہیے کہ ماہرین فن کہلاتے ہیں نا، ایک تو ان کے وہ جو کہ سوشل سائنسز کے ماہرین ہیں، فلاسفہ،
اور دوسری طرف ان کے جو فزیکل سائنسز کے ماہرین ہیں جو سائنٹسٹ کہلاتے ہیں. یہ دو طبقات ہیں جو مجرمین کے سرخیل ہیں. ساری گمراہیوں کے فتنے وہیں سے شروع ہوتے ہیں اور وہیں سے پھر وہ آہستہ آہستہ ان کے معاشرے میں رسنے کے بعد بس جانے کے بعد مسلمان ان کی تقلید بیجا کرتے ہوئے اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسے مجرمین کے راستے کو پہچاننا اور اس میں یعنی اس کفر کی علمیت میں اس جاہلیت کی علمیت میں بھی اتنی مہارت ہو کہ اس کو الگ الگ کر کے دکھایا جا سکے, اہل ایمان کو بچایا جا سکے, یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے. یہ بھی مسلمانوں سے مطالبہ ہے ایک چیز کا. جیسے قرآن حکیم اس زمانے کے مجرمین کے راستے کو واضح کر رہا ہے, آج کے داعیان حق کو اس زمانے کے مجرمین کو بھی واضح کرنے کی صلاحیت کا حامل ہونا چاہیے. قل کہہ دیجئے انی نحیت, بے شک مجھے تو روک دیا گیا اس بات سے, ان اعبد الذین, کہ میں بندگی کروں عبادت کروں ان لوگوں کی, تدعون من دون اللہ, جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, چاہے وہ معبودان باطل کی صورت میں بت ہوں, چاہے وہ اللہ والے ہوں جن کو معبود بنا لیا بعد والوں نے. قل کہہ دیجئے لا اتبعو, میں تو پیروی نہیں کرتا, اہواءکم, تمہاری خواہشات کی. جب قرآن و سنت کو چھوڑ دیا جائے تو پھر خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے. قد ضللت اذن, اگر میں نے ایسا کیا بفرض محال تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا, میں تو گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت جب میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں. وما انا من المہتدین, اور میں نہیں ہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے. قل کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی, بے شک میں تو ایک واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. واضح دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت کی تعلیم ہے جو آسمان سے نازل کی گئی. وکذبتم بہ, اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کے انکار کرنے والے ہو. یہ ایک فوقیت ہے اور کہیے ایک خیال کے درجے میں بھی, یعنی نفسیاتی طور پر بھی بندہ مومن کو یہ سکھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ تم پورے جہان والوں سے اعتقاداً فوقیت کے حامل ہو, اور اس اعتقادی فوقیت کا سکہ مضبوط رہے, اس کا لوہا مضبوط رہے مسلمانوں میں, اس کی کوشش ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ان کو بتانا چاہیے کہ تمہارا عقیدہ کس طرح سے فائق ہے, بلندتر ہے اہل مغرب سے اور اہل باطل سے. تو اسلامی اعتقادات کو سمجھنا اور اسلام کے پورے دیے ہوئے تعلیمات کے مجموعے کو اس طور پر سمجھنا کہ اس کی فوقیت اور اس کی برتری مغرب کے یا کسی بھی جاہلی طریقے سے بہتر ہونا ثابت ہو جائے, یہ ہماری ایک ضرورت ہے تاکہ ہم اور ہماری نسلیں وہ اسلام پر ثابت قدم رہ سکیں. کہا کہ تم اس کے انکاری ہو اور میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر. یہ دلیل پر کھڑے ہونے کا احساس ہے نا, یہ ایمان کی تقویت کا ذریعہ بنتا ہے. تو پورے اسلام کے احکامات کے مجموعے کے بارے میں یہ احساس کہ ہم دلیل پر کھڑے ہیں اور اسلام کا انکار کرنے والے, اسلام میں ہیلے بہانے کرنے والے ملحدین و مادہ پرست وہ بے دلیل ہیں, یہ احساس بڑی کارآمد چیز ہے. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ, اور تم اس کے جھٹلانے والے ہو. مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ, اور میرے پاس تو وہ نہیں ہے جس چیز کی تم جلدی مچاتے ہو. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ عذاب جلدی آ جائے یا یہ کہ کوئی حصی معجزہ آ جائے, تو اس کا اختیار اللہ نے میرے ہاتھ میں تو نہیں دیا. اِذِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ, حکم کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. يَقُصُّ الْحَقَّ, وہ حق کو بیان کرتا ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قل کہہ دیجیے لو ان عندی, اگر ہوتا میرے پاس ما تستعجلون به, جس کی تم جلدی بجاتے ہو, لقضی الامر بینی و بینکم, تو معاملہ کب کا چکا دیا جاتا میرے اور تمہارے مابین, یعنی پھر وہ سب کچھ ظاہر ہو جاتا جس کا تم مطالبہ کرتے ہو. واللہ عالم بالظالمین, اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. وعنده مفاتح الغیب, اور اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں. وعنده مفاتح الغیب, مفاتح الغیب یعنی غیب کی کنجیاں. اور ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ مفاتح خزانوں کو بھی کہتے ہیں, خزانوں کے غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں. غیب کے خزانے کیا ہیں اس کا تذکرہ آگے چل کر سورہ لقمان کے اختتام پر آئے گا. حدیث مرفوع میں اس بات کا ذکر آتا ہے کہ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1, قیامت کا علم, کہ قیامت کب آئے گی. بارش کا نزول, کے بارش جو ہونے والی ہے وہ خیر ثابت ہوگی یا شر ثابت ہوگی. اسی طرح سے رحم مادر میں پلنے والا بچہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے, اس کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اسی طرح آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات, مستقبل کا علم, یہ بھی اللہ ہی کے پاس ہے. اور اسی طرح موت کا وقت, کہ کس کی موت کب واقع ہونے والی ہے, کہاں واقع ہونے والی ہے, کس حال میں واقع ہونے والی ہے, اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام بھی مفاتیح الغیب یہیں سے ماخوذ ہے. فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانے. لا یعلمها الا هو, کوئی نہیں جانتا انہیں سوائے اللہ کے. ویعلم, اور وہ جانتا ہے ما فی البر والبحر, جو کچھ خشکی میں ہے, جو کچھ تری میں ہے. وما تسقط من ورقۃ, اور نہیں گرتا کوئی پتا, الا یعلمها, مگر یہ کہ اللہ اسے جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض, اور نہیں ہے زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ,
یعنی زمین میں جو بو دیا جاتا ہے اس کو اندھیروں سے تعبیر کیا گیا. کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں موجود نہیں. ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز ہے. الا فی کتاب مبین، مگر وہ سب ایک واضح کتاب میں موجود ہے. یعنی لکھا ہوا اس کا علم یہ لوح محفوظ ہے. اللہ کا علم جس طرح کلیات کو محیط ہے ایسے ہی جزیات کو بھی محیط ہے. انسان سے متعلق، انسان سے اور اس کائنات سے متعلق، انسان کے احوال سے متعلق، اشیاء سے متعلق ہر شے کا تفصیلی علم اللہ کے پاس لوح محفوظ میں موجود ہے. یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم تب ہوتا ہے جب انسان کچھ کر گزرے، یہ خلاف عقیدہ اسلام ہے. یہ جائز نہیں ہے ایسا عقیدہ رکھنا. اللہ کا علم کامل ہے، ہر شے اس کے علم میں موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ جو تمہیں موت سے دوچار کرتا ہے رات کے وقت. یہاں تیسرے معنی میں موت کا لفظ استعمال ہوا، یعنی نیند. جب تم رات کو سو جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، تمہارا جو ایک شعور ہے بیداری کی حالت میں تمہیں حاصل ہوتا ہے وہ تم سے لے لیا جاتا ہے. روح موجود رہتی ہے. جب روح بھی اٹھا لی جائے تو موت وہ والی واقع ہوتی ہے جسے ہم وفات سے تعبیر کرتے ہیں. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم کرتے ہو کارستانیہ، جو کچھ تم کام کرتے ہو، جو کچھ تم دوڑ دھوپ کرتے ہو دن کے اوقات میں. ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر وہ تمہیں اٹھاتا ہے اس میں، یعنی دن میں واپس بیدار کر دیتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ بیدار کرتا ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ سوتے ہی میں ان پر موت واقع ہو جاتی ہے. تو وہ کون سی قدرت ہے؟ کیا انسان کی اپنی قدرت ہے کہ وہ بیدار ہو جائے؟ آج سوئے تو اسے کیا ضمانت حاصل ہے کہ صبح وہ بیدار ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسی بڑی نشانی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جو ہر روز ہمارے اپنے جسموں پر واقع ہوتی ہے. ہم اس کو دیکھنا چاہیں، اگر اس پر غور کریں تو یقیناً بہت بڑی نشانی ہے. سوتے ہوئے اس احساس کو طاری کریں کہ کوئی دنیا میں ایسی طاقت نہیں، نہ میرے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس ہے، جو اس بات کی ضمانت دے سکے کہ صبح میں بیدار ہو جاؤں گا. پھر بھی میں لیٹ جاتا ہوں اور اپنے آپ کو نیند کی آغوش میں دے دیتا ہوں. تو سوچے اس بات کو کہ کس پر اعتبار کرتے ہوئے کرتا ہوں. وہی ایک اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں انسان کی زندگی بھی ہے، اس کی موت بھی ہے. تو چاہیے کہ سونے سے پہلے اپنے معاملے کو صاف کر لے انسان. دن بھر کے گناہوں پر غور کرے اور توبہ استغفار کر لے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، استغفار کر کر سوئے. اسی طرح سے جو کچھ اچھا ہو گیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے جو لکھ کر رکھ لینا چاہیے تو چاہیے کہ اس کو لکھ کر انسان رکھ دے. یہ جو موت کا احساس ہے، اگر روزانہ، یعنی قرآن حکیم موت سے کیوں تعبیر کر رہا ہے نیند کو، یہ احساس اجاگر کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نیند روز تم پر آتی ہے اور ایک دن ایسی آئے گی جس سے تم بیدار نہیں ہو سکو گے. تو اس کا احساس ہو جائے تمہیں. سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی یہی ہے کہ ہم مر جائیں گے، اور جب ہم مر جائیں گے، اتنی بڑی اہم بات، تو اس کا احساس بھی روزانہ ہونا چاہیے. چنانچہ انسان جب بھی سوتا ہے تو اس کی علامت اسے دکھا دی گئی ہے، کہ اس کا نمونہ اسے دکھا دیا گیا. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ دن میں تمہیں واپس اٹھا لیتا ہے. یہی بعثت کا لفظ استعمال ہوتا ہے بعث بعد الموت، یعنی روز قیامت اٹھائے جانے کے لیے بھی. لیقضی اجل مسمى، تاکہ وہ پورا کر لے، وہ نفس، وہ جان پورا کر لے اپنے معین وقت کو. ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں باخبر کر دے گا بما کنتم تعملون، وہ سب کچھ جو تم عمل کیا کرتے تھے. ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے، اس میں یہ مفہوم بھی واقع ہوتا ہے کہ اے انسانوں، تم سب کے سب مر جاؤ گے جیسے تم روزانہ سو جاتے ہو، اور تم سب اٹھائے جاؤ گے جیسے تم روزانہ بیدار ہو جاتے ہو. ہاں، اس کے بعد پھر فیصلہ ہونے والا ہے، یا تو اب ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہوگی. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پر، قاہر چھایا ہوا ہے، ہر اعتبار سے اس کے قدرت میں ہے اس کا ہر بندہ. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور بھیجتا ہے تم پر محافظ. حفظہ سے مراد حدیث بات ہے محافظ فرشتے ہیں. جب انسان پیدا ہوتا ہے تبھی اس کے ساتھ ایک فرشتہ لگ جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے دائیں بائیں دو فرشتے متعین کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھتے ہیں. دائیں جانے والا فرشتہ اس کے نیک اعمال کو لکھتا ہے، بائیں جانے والا فرشتہ اس کے برے اعمال کو لکھتا ہے. اس طرح اس کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہوتا ہے، مسلسل اس کی نگرانی پر مامور ہے. اسی طرح سے ان فرشتوں کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی ناگہانی آفت سے بچاتے ہیں. کہیں انسان کسی مشکل میں پھنس گیا، وہاں اس کی اپنا اختیار نہیں تھا، مگر اسے احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ کسی نے بچا لیا اسے. وہ جو دست غیبی ہے وہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم کر کر اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور ایک معنی یہ کیے گئے کہ یہ فرشتے اسے موت سے دوچار ہونے سے روکتے رہتے ہیں، یعنی جب تک اس کی مہلت عمل موجود ہے. جس دن مہلت عمل ختم ہو جائے گی، صرف اتنا ہوگا کہ یہ محافظ دستہ فرشتوں کا اٹھا لیا جائے گا اور یہ شخص موت سے دوچار ہو جائے گا. حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے، توفته رسلنا، تو اسے وفات سے دوچار کرتے ہیں ہمارے فرشتے. یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت
اسرائیل علیہ السلام بھی روح قبض کرتے ہیں اور بعض اوقات کسی اور کو، ان کو جس کو انہوں نے متعین کیا وہ بھی جا کر روح قبض کرتے ہیں، یعنی فرشتے جمع کے طور پر ذکر کیے گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ بعض کا اللہ یوں بھی اکرام فرماتے ہیں کہ ان کی روح خود اللہ قبض فرماتے ہیں، تو یعنی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کی طرف، رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی ان کی طرف منسوب فرما رہے ہیں۔ بعض کا اکرام ہوتا ہے اس موقع پر، اور بعض کے لیے سختیوں کا موقع ہوتا ہے۔ تو غمرات ہیں، سکرات ہیں، یعنی موت کی سختیاں ہیں، یہ برحق چیز ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ پورا اس کا یعنی منظر بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک فرشتہ آتا ہے، آ کر برے آدمی سے کہتا ہے کہ نکالو اپنی جان، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جان، اسے مارتا ہے اور پیٹتا ہے یہاں تک کہ اس کی جان کھینچ کر نکالتا ہے۔ کیسے نکالی جاتی ہے یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو برا آدمی ہے اس کی جان ایسے نکالی جاتی ہے جیسے سیخ پر سے کباب اتارے جائیں کھینچتے ہوئے، اور اچھا آدمی اس کی جان ایسے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیا جائے اور اس میں بچا ہوا پانی آرام سے باہر آ جائے سہولت کے ساتھ۔ مسند احمد کی روایت میں اور اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں بقیہ تفصیل بھی آئی کہ پھر ایک جو برا آدمی ہے اس کی روح کو ایک ٹاٹ کے کپڑے میں رکھا جاتا اور لپیٹ کر جب لے جایا جاتا ہے، تو فرشتے لے جانے والے وہ جب جاتے ہیں اوپر تو آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، یہ کون سی خبیث روح لے کر آئے ہو، اور اس کے لیے کوئی دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو پھر اس کی روح کو آسمان سے پٹخ دیا جاتا ہے، زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر اس کو جب قبر میں ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہائی ہاتا کیا ہوا، ہائے ہائے میری بربادی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ سوال و جواب میں ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی قبر میں ایک جو قبر اتنی سکیڑ دی جاتی ہے، ایک تیسری حدیث میں بات آئی کہ اس کی پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہیں، اور اس کا جو قبر ہے وہ اس کی جو قبر ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گھڑا بنا دی جاتی ہے۔ دوسری طرف جو اچھا شخص ہو اس کی روح کو جب نکالا جاتا ہے تو مخمل کے کپڑے میں اسے سمیٹتے ہیں، پھر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون سی اچھی روح لے کر آئے ہو، طیب روح، اس سے خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ ابواب رحمت دروازے کھول دیے رہتے ہیں رحمت کے۔ پھر اس کے بعد اس کا اکرام کیا جاتا ہے، علیین میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے، سجین میں وہ جو کہ برا ہے اور علیین میں جو اچھا ہے۔ اور اس کے بعد جو اس کی روح دنیا میں واپس لائی جاتی ہے وہ بڑے اکرام کے ساتھ قبر میں سوال و جواب کے لیے وہ دیکھتا ہے، سوال کے جواب دیتا ہے، بتاتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قائد و رہنما ہیں، اور اس کے بعد میرے رسول ہیں اللہ کے۔ پھر اس کے بعد اس کی قبر سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف، جہاں سے اس کو ہوائیں آتی رہتی ہے جنت کی، تو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اس کی قبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برے انجام سے سب کی حفاظت فرمائے اور قبر و حشر کے مراحل ہم سب کے لیے آسان فرمائے، اس کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ لوگ یعنی یہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے ہیں یہ کچھ کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم نہیں دیا جاتا ہے پورا کرتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اپنے رب کی طرف جو ان کا مولا حقیقی ہے، ان کا واقعی مالک ہے۔ لا الا لہ الحکم، اور آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اسی کے لیے فیصلے کا اختیار ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت تیز حساب لینے والا ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ مشرکین بھی اعتراض کرتے تھے اور آج کے ملحدین بھی اعتراض کرتے ہیں کس طرح ہوگا حساب کتاب، کیا اعمال کیسے تولے جائیں گے، اور اسی طرح جو عقل زدہ لوگ پہلے بھی گزرے تاریخ اسلام میں وہ بھی سوال کرتے تھے کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا، اور وزن تو چیزوں کا ہوتا ہے۔ تو آج انسان بہت سی یعنی اپنی اس ترقی کو جو اس نے دنیاوی ترقی کی اس میں بہت کچھ وہ ناپ تول لیتا ہے، ایسی چیزوں کو جو دیکھنے میں نہیں آتی، سننے میں نہیں آتی، ان کو بھی ماپ لیتا ہے، اس کے لیے بھی اس نے یونٹس بنا لیے ہیں، اور یہ جو حاسوب الیکٹرونک کہتے ہیں نا اس کو، کمپیوٹر کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ سارے حساب کرنے والوں میں سب سے تیز حساب کرنے والا ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے، جب انسان اس ڈیجیٹل دور میں بہت سی چیزوں کو تول لیتا ہے، ناپ لیتا ہے، اور حساب فوراً آنے واحد میں کر لیتا ہے، بڑے بڑے حساب کتاب، تو اللہ تو اس انسان کا خالق ہے، اس کے پاس تو اپنا ہی نظام ہے۔ قل کہہ دیجیے ینجیکم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ذرا کہہ دیجیے ان سے، سوال کیجیے ان سے کہ کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ جب وہ سمندری سفر پر جاتے تھے تو خاص طور پر اس موقع پر اگر کسی جگہ کشتی کسی بھور میں آ جاتی تو اللہ کو پکارتے تھے یکسو ہو کر، تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ غور کرو کہ تم جب بھٹک جاتے ہو صحرا میں، یا تم جب پھنس جاتے ہو کسی گرداب میں سمندر میں، اس وقت کس کو پکارتے ہو، کون ہے جو تمہیں نجات دینے والا؟ حضرت
زین العابدین رحمہ اللہ ان سے سوال کیا گیا کہ الہ کی تعریف کیا ہے، الہ کی معرفت کیا ہے، معبود حقیقی کی معرفت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ ذات کہ جب سارے آسرے ٹوٹ جائیں، سارے سہارے گم ہو جائیں، تو جس کی طرف تمہارا دل متوجہ ہوتا ہے وہی معبود حقیقی ہے۔ اور یہ گواہی مشرکین مکہ بھی دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ معمول تھا، جب بھی وہ سفر پر جاتے، کہیں پھنس جاتے تو ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے، اس موقع پر اپنے معبودان باطل کا نام بھی ان کی زبان پر نہ آتا تھا۔ تدعونہ تضرعا وخفیۃ، تم پکارتے ہو اس کو، اسی اللہ کو، یعنی جب تم پھنس جاتے ہو مشکل میں، خشکی اور تری میں، تو پکارتے ہو اسی ایک اللہ کو، عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے، دل ہی دل میں پکارتے ہو اس کو، اور کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ نے ہمیں نجات دے دی اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ہو جائیں گے ضرور شکر گزار، یعنی پھر ہم ایمان لے آئیں گے، واپس خشکی پر جا کر ایک اللہ کو مانیں گے، اور اسی طرح سے جب اپنی منزل مراد کو پہنچ گئے تو ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکاریں گے۔ ایسے عہد پیمان باندھتے تھے، مگر جب آ جاتے تھے خشکی پر پھر بھول جاتے تھے اللہ کو۔ قل اللہ ینجیکم منہا، فرما دیجئے کہ بے شک اللہ ہی تمہیں نجات دیتا ہے اس سے، ومن کل کرب، اور ہر غم کے موقع پر، ثم انتم تشرکون، پھر تم ہی ہو جو شریک ٹھہراتے ہو، بعد میں اسے بھول جاتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ جو دو الفاظ آئے تضرعا و خفیتاً، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں جو صوفیاء کے ہاں ذکر کے طریقے رائج ہے ان دونوں کا ثبوت ہوا۔ تضرع میں جہری ذکر ہے کہ جب الفاظ کے ساتھ انسان پکارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، جہری ذکر جسے کہا جاتا ہے، ذکر باللسان، اور اس میں عاجزی اختیار کرتا ہے، اور خفیتاً دل ہی دل میں، جس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، ذکر لسانی تضرع اور ذکر قلبی خفیتاً۔ فرمایا کہ قل اللہ، کہہ دیجیے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ینجیکم منہا ومن کل کرب، ہر کرب سے بھی وہی تمہیں نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون، پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ قل هو القادر، کہہ دیجئے کہ بے شک وہی قادر ہے، علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، اس بات پر کہ تم پر عذاب مسلط کر دے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا یہ کہ تمہیں خلط ملط کر دے جماعتوں کی صورت میں، گروہوں کی صورت میں، تمہیں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، ویذیق بعضکم، اور چکائے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ پر قتل و قتال کرے، ناجائز دسترازی کرے، اس طرح سے آپس میں تم لڑ پڑو۔ تین عذاب کی صورتیں بیان کی گئی، اوپر سے یعنی آسمان سے عذاب نازل کرتے، زوردار بارش ہے، آسمانی بجلی ہے، اس کے علاوہ اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، آسمان سے پتھر بھی برسائے گئے پچھلی قوموں کے اوپر، زمین سے عذاب نازل کرنے سے مراد یہ ہے کہ زلزلہ آ جائے، خسف کا عذاب ہے کہ دھسا دیا جائے زمین میں، اور اسی طرح سے آپس میں جنگ کے ذریعے سے تمہیں مار دیا جائے اور مروا دیا جائے، یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔ ایک اور تفسیر یہ بیان کی کہ اوپر سے عذاب سے مراد یہ ہے کہ تمہارے حکمران بدترین لوگ ہو جائیں، تمہیں طرح طرح کے مظالم اور مصائب کا نشانہ بنائے، اور نیچے سے عذاب کا مطلب یہ ہے کہ عوام، رعایا، ماتحت افراد، اور ہر اسی طرح گھر کے اعتبار سے دیکھیں تو جو اس کے ماتحت ہے وہ اس کے نافرمان ہو جائیں، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کما تکونون یعمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے حکمران تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، جو روش تم اختیار کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی اعمال کے موافق تمہارے اوپر حکمران مسلط کر دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اعمالکم امالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، تمہارے عمال ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اعمال اچھے ہیں تو حکمران اچھے ہوں گے، اعمال برے ہیں تو حکمران برے ہوں گے۔ تو حکمرانوں کو اچھا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کی جائے، جتنے بڑے پیمانے پر اعمال کی اصلاح ہوگی اتنی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے فیصلے ہوں گے، اور ایسے حکمران نصیب ہوں گے جو کہ دین والے ہوں گے اور آپ کے حقوق کی رعایت کرنے والے ہوں گے، آپ کی مصلحتوں کی رعایت کرنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب کی ہر صورت سے بچائے اور ان طریقوں کو اختیار کرنے والا بنائے جو اس کی رحمت کو کھینچ کر لانے والے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مجھ سے کوئی نافرمانی ہو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، تو میں اس کا اثر اپنے سواری پر، اپنے ملازم پر، اپنے ماتحتوں پر دیکھ لیتا ہوں۔ یہ اللہ والوں کی حساسیت ہے کہ اللہ کے جناب میں اگر کچھ غلطی ہو گئی تو کہتے ہیں میں اس کا اثر دیکھتا ہوں کہ میری سواری بدک جاتی ہے، اس کا اثر دیکھتا ہوں کہ میں نے نافرمانی کی تو میرا غلام اور میرے ماتحت وہ میرے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اس طرح سے، یہ نقطہ نظر ہے، ایمانی نقطہ نظر، اس طرح سے اپنی اصلاح کا سامان بنائے ان واقعات کو جو اس کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ
انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح سے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ پیدا کریں، تاکہ وہ سمجھ جائیں، نصیحت اخذ کریں۔ کذب بہ قومک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم نے اس کا انکار کیا، یعنی قرآن حکیم کا انکار کیا، وہو الحق، حالانکہ وہ حق ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ قل لست علیکم بوکیل، کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کا ایک وقت متعین ہے، ہر خبر کا ایک یعنی تم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر عذاب کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ کب آئے گا اللہ ہی جانتا ہے۔ وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ دیکھیں لوگوں کو کہ مشغول ہو رہے ہیں ہماری آیات میں، خوض کر رہے ہیں یعنی ناحق اس پر بحث مباحثہ کرتے ہیں، اعتراض واقع کرتے ہیں اللہ کی آیات پر، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن حکیم پر اعتراض کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے اعراض کیجیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اگر تو اصلاح کر سکتے ہو تو بیٹھے رہو اس مجمع میں اور اصلاح کرو، اور اگر طاقت اصلاح نہ ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہ ہدایت آج بھی، اس سے پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو یہ بات بھلا دے، معلوم ہوا کہ حق بات شیطان بھلا دیا کرتا، موقع پر نسیان کا طاری ہو جانا، جس موقع پر اس ہدایت پر عمل کرنا تھا اس وقت وہ بات یاد نہ آئی، یہ شیطانی اثر ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا سکھائی گئی حدیث میں کہ شیطان کے بھلانے سے محفوظ کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو تو یہ دعا پڑھو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فرمایا کہ اگر شیطان عارضی طور پر بھلا دے، فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین، تو یاد آ جانے کے بعد نہ بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ ہر مجلس میں شرکت سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ مجلس شرکت کے قابل ہے یا نہیں ہے، اور جب بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی یہ جائزہ لینا چاہیے۔ انسان کو دین کے بارے میں باغیرت ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہاں اسلام کا مذاق اڑایا جائے اور ہم کچھ کر بھی نہ سکتے ہوں پھر بھی بے غیرت بن کر وہاں بیٹھے رہیں، بے حمیت بن کر وہاں بیٹھے رہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا ولیکن ذکرہ، بلکہ یہ تو وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے ذمے جو ڈرتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، من حسابہم من شیء، ان معاندین مخالفین اعتراض کرنے والوں کا کچھ حساب کتاب، یعنی وہ غلط کرتے ہیں اپنے غلط کا خود جواب دیں گے، آپ وہاں سے اٹھ جائیں۔ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، بس ایک نصیحت ہے، یہ تو یاد دہانی کروانا ہے تاکہ وہ ڈر جائیں، یعنی حقیقت کو ان کے سامنے نصیحت کے طور پر بیان کر دیا جائے تاکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو کھیل اور تماشا، یعنی مشرکین کا طریقہ کہ اپنی عبادات کے موقع پر خاص طور پر تالیوں کا پیٹنا اور سیٹیوں کا بجانا اسے اختیار کرتے تھے، اور بھی آج دیکھ لیں تو یہود و ہنود کے طریقے عجیب و غریب ہیں، عبادتوں کا کوئی طریقہ ان کے ہاں وقار والا موجود نہیں ہے، جبکہ عبادت ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بندہ حاضر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ نے جو طریقہ عبادت سکھائے ہیں آپ دیکھیے کس قدر باوقار ہیں، عاجزی ہے اس میں، انکساری ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ سکوت کی کیفیت ہے، اس کے اندر ایک سکون کی کیفیت ہے، اس میں ایک وقار پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے، وذکر بھی، اور اس قرآن کے ذریعے سے انہیں نصیحت کیجیے، ان تبصل نفس، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکت میں پڑ جائے کوئی جان، بما کسبت، اس کے بدلے جو اس نے کمایا، یعنی جب تک نصیحت قبول کر سکتے ہیں وہ اس کو نصیحت کی جائے۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کو چھوڑ کر ولی ولا شفیع، نہ کوئی دوست نہ کوئی سفارشی۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اور اگر آپ بدلے میں دیں ہر طرح کا بدلہ، لا یؤخذ منہا، تو آپ سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، یعنی روز قیامت بندہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا وہ اگر ہر چیز بدلے میں دے کر فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تب بھی وہ نہیں چھوٹ سکے گا، اس روز کچھ فدیہ اور کسی کی سفارش کام نہ آئے گی۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ابسلوا، جو ہلاک کیے گئے، بما کسبوا، اپنی کمائی کے بدلے میں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے پینا ہوگا گرم پانی میں سے، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، ان کے کفر کے سبب۔ یہاں پر روکتے ہیں، 4 رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔